अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें अपने कुरान के ज़रिए से इतना मुहज़्ज़ब होना सिखाया और इतना कुछ बताया कि जिससे इंसान की रूह के लिए एक आबियारी है। क्योंकि जैसे अंदर तक आप सहराब हो जाते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें इस पर अमल करना भी सिखाया कि इन अहकामात को ज़िंदगी में कैसे लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें इल्म की मजलिस से जोड़ा, जबकि बहुत से लोग इल्म दीन से महरूम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमें ज़िंदगी का एक और दिन अता किया, एक और मोहलत अता की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए अपनी अताअत भी नसीब कर दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद। आगाज करते हैं आपसे कि आपका कुरान और हदीस का ये एक ब्लेंडेड सा जो आप देखते हैं कि इल्म हासिल कर रहे हैं, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या सुन्नतों पर अमल करना आसान हुआ? क्या चीज़ें, वो चीज़ें जो आप पहले मामूली समझा करते थे, लेकिन आपको पता चला कि सहाबा कराम मामूली सी भी बात में अपने सुन्नत से हटने को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, कि वो इससे तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि कभी हम वो काम करें जो आपने नहीं किया, या उस काम को छोड़ दें जो आपने किया था। तो आपको अपनी जिंदगी में इसमें कितना मदद आई आपसे? जी शम्सा। जी बाजी, मुझे ये जैसे कुरान पाक के साथ ये हदीस वगैरह का भी, तो मेरी यही कोशिश है, मेरी नीयत भी ये थी कि मैं इसको अपने अमल में लाऊं ना। जब भी मैंने ये कोर्स ज्वाइन करना था तो मेरी यही नीयत थी कि अल्लाह, मैं इस पे अमल करूँ ना। तो मुझे सुन्नत का ये चीज़ इतनी कि मेरे में बहुत ज़्यादा कमियां थी और हैं भी अभी। तो इंशाल्लाह मेरी ये है कि मैं रोज़ाना एक एक चीज़ को अपने अंदर जो है वो अप्लाई करूँ, उसको अपने चेंज करूँ अपने अंदर, तो दूसरों तक भी जो है ये है कि मैं पहुंचाऊं। इसके बिना जो है वो ईमान कंप्लीट होता। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया। क्योंकि जो चीज़ भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसको ये लिखते जाएं कि मुझे इस पर अमल करना है। क्या अमल करना है, मार्क करें, टारगेट दें, उसका एक लिखें कि मुझे इस चीज़ पे, मसलन जैसे इन्होंने कहा मुनाफकत होती है, क्या चीज़ जो है उसकी अहमियत कितनी है, लेकिन फिर याद ही नहीं रहता जब क्लास खत्म होती है। तो उस सूरत में उसे लिख लेना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे अब एहतियात करनी है। जी नुसरत। बाजी, जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि टेक लगाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना नहीं खाते थे या कोई चीज भी नहीं खाते थे, तो मैं अक्सर जो है ना, जैसे कुछ काम कर रहे होते ना मोबाइल पे या लिख रहे हैं कुछ, तो टेक लगाकर ना कुछ खा लेती थी। अब जब जैसे ही खाने लगती हूँ ना, तो मुझे ये बात याद आ जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर नहीं खाते थे। और एक खास तौर पर पानी पीने में, कि 3 घूंट में पानी पीते थे, मैं अक्सर ना पूरा एक साथ पानी पी लिया या फिर बीच में रुक कर नहीं पिया। ये इस पे खास तौर पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। बारक अल्लाह। क्योंकि ये जो हम बात आई थी ना, ये बहुत अहम बात थी कि सुन्नत का एक एहतराम होता है। जो आपने पूरा एक टाइटल है इस पे, कि किस तरह साहबे कराम एक एहतराम की नज़र से उस बात को देखते थे, और ये तन्हाई में भी उस चीज़ को सोचते थे। तो एक मोहतरम बात लगती थी कि आपने अपने लीडर को, अपने रहनुमा को अगर एक काम करते देखा और उसने आपको एक महज़्ज़ब तरीका सिखाया है, तो तन्हाई में भी इंसान इतना ही महज़्ज़ब रहे जितना वो दूसरों के सामने होता है। तो उसके इससे किरदार साजी हुई सहाबा कराम की, जिसकी वजह से वो रदी अल्लाह हुए थे। और इसी तरह जब किसी के सामने जिक्र किया गया, यानी एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, और उसके बाद जो था वो आपने देखा कि एक शख्स है कि वो उसके खिलाफ कर रहा है, तो क्या सहाबा कराम ने कोई नाराजगी का भी इजहार किया था, जहरा? नहीं बाजी, फौरन अपनी जो राय थी वो वापस ले ली थी और उसको बदल दिया था, कोई अना नहीं रखी थी। हाँ, जब किसी और की राय आई या आपने कोई देखा कि उसके खिलाफ बात की जा रही है, तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपने खामोशी इख्तियार की, या बस दिल दिल में सोचा हाँ देखो कितने अजीब से लोग हैं ना, इनको इतना भी नहीं पता दीन और इतना भी नहीं पता। तो बात सब हमारा रवैया ये हो जाता है कि हम दिल दिल में दूसरे को बहुत बुरा समझने लगते हैं, कि इनको इतनी भी समझ नहीं है, इनको इतना भी अदब नहीं है। की वजह यह है कि उनको इल्म नहीं होता कि वो जो बात कर रहे हैं या वो जो काम कर रहे हैं उसमें क्या सुन्नत तरीका है,
ہے یا کیا بیہیو کیسے کرنا چاہیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی، مسجد میں بیٹھے لوگوں کو بھی، یعنی معاشرے کے لوگوں کو بھی، ہر کسی کو جہاں وہ جیسا دیکھتے تھے وہاں ان کی اصلاح کرتے تھے، اور ایک مدلل اصلاح کرتے تھے۔ مدلل کیا ہوتا ہے؟ دلیل سے بتاتے تھے کہ ہم آپ کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتا دیکھا۔ اب کوئی خطبے کی مثال آئی تھی جہاں پر جا کے انہوں نے ان کی اصلاح کی تھی؟ فرحانہ حنیف جی وہ جی ہاں، نماز کی صحیح ادائیگی نہیں کر رہے تھے کوئی، تو ان کو خطبہ، اصلاح کے لیے میرا سوال ہے کہ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے کسی شخص کو دیکھا تو اس کی اصلاح کی، خطبہ دیتے ہوئے، تو انہوں نے کس دلیل کے ساتھ اصلاح کی کہ خطبہ دیتے ہوئے جب بات ہو رہی تھی، وہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو ایک شخص خطبہ دے رہا تھا تو وہ دونوں ہاتھ اونچے کر کر کے خطبہ دے رہا تھا جیسے تقریر کی جاتی ہے، تو فوراً جو صحابی تھے انہوں نے اس بات سے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیں اور اتنے اونچے ہاتھ اٹھاتے ہوں، بلکہ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ صرف ایک انگلی، یہ جو شہادت کی انگلی تھی، صرف آپ اس سے اشارہ کرتے ہوئے جو تھا وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ گویا صحابہ کرام معمولی سی بات میں بھی آگے بڑھنا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو کام آپ نے کیا اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے، اس سے زندگی میں وقار آتا ہے، اس سے انسان کے اندر وہ ادب آتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس دین میں مقصود ہے، تو لہٰذا اس میں بھی سلیقہ سیکھنا چاہیے، چاہے وہ دین ہے چاہے وہ دنیا ہے۔ تو خطبے میں آپ نے اس بات کی اصلاح کی کہ ہاتھ نہیں اٹھانا اونچا، بلکہ صرف انگلی تک اشارہ کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جب بھی آپ کوئی اپنا لیسن پڑھیں تو ضرور اسے دہرایا کریں، کتاب کھولیں اور اس کی دہرائی کریں تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں آپ اس سے لنک ہو سکیں، مانوس ہو سکیں، اور پھر آپ اس طرح سے بار بار جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں یاد بھی رہے گا، اور دوسروں کو بتاتے ہوئے آپ درست بات بتائیں گے۔ سوال کو سمجھنا ایک آرٹ ہے، اور اسی لیے جو سوال سمجھ سکتا ہے غور سے سنتا ہے، اور وہ جواب کو دینا پھر اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب اپنی کتاب سے ضرور پڑھیں جو کچھ ہم اس میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، تاکہ آپ کو درست بات یاد بھی رہے اور درست بات آپ تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہوپفلی کہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اپنی دہرائی بھی ضرور کرتے ہوں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج ہم کریں گے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کا احترام ہے، سنت کا احترام ہے، پھر قرآن سے اس کی رہنمائی ہے۔ آپ بہت سارے ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس طرح آپ کو پتہ چلے گا، تو اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سنت یا اتباع یا ان چیزوں کا سمجھنا ہے، یہ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں اتباع کرو، کس کی کروں، کہاں کروں، کیسے کروں، یہ نہیں سمجھ میں آتا، تو اسی میں ہمیں یہ جاننے کے لیے ہی ہم اس کے تمام مسائل کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کتاب بھی دیکھ رہے ہیں، سب کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، اور جب آپ پڑھیں تو اس میں سے اس کو یاد بھی رکھیں، اور جو جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کے دہرائی کرتے رہیں۔ تو آج ہمارا قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا قرآن میں سب کچھ تو آ گیا ہے، اب مزید کیا ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو سنت حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ایک بات بتا دی گئی ہے، وہ کام کرنا کیسے ہے یا اس کے اندر کی جو مائنیوٹ ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ ہمیں حدیث میں بتائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں۔ ہائی لائٹ کر لیں یہ بات کہ جیسے سنت میں بیان کیا اگر کوئی حکم، اگر اس کی اتباع کا حکم ہے تو پھر اسی طرح ہے وہ، جیسے کہ قرآن کا کوئی حکم ہوگا تو اتنی ہی واجب ہو جائے گی اس کی اتباع کرنا۔ گویا دونوں ایک دوسرے کو مددگار ہیں ایک دوسرے کے، قرآن اور حدیث۔ قرآن حکم دیتا ہے اور حدیث جو ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اسی طرح جو ڈیٹیل آتی ہے اگر حدیث کے اندر کوئی چیز کسی حکم کی، تو وہ بھی اس ڈیٹیل کو مانا جائے گا کہ ہاں اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیسے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن سے میں نے منع کیا ہے، ہائی لائٹ بات ہے، جس کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا ہے، اور کوئی حکم آئے اس کے پاس اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر ہم عمل کر لیا ہے، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے، میں تم میں سے کسی کو ایسا کہتا نہ سنوں۔ بڑی اہم بات ہے یہ
کہ مسند پر تکیہ لگائے سے مراد کیا ہے کہ ایک کیجول انداز ہو کہ بس ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم تو حافظ قرآن ہیں، ہمارے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں قرآن کی، ہم تو بس وہی مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہے۔ اور جب کوئی اصلاح کرے حدیث کے ذریعے سے تو ایک رویہ یہ ہو کہ فوراً سوال کرنا کہاں لکھا ہے یہ۔ بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو دلیل سے بات کو سمجھنا آتا ہے ضرور سمجھیں، لیکن حدیث سننے کے بعد اس کو لائٹ لینا یا یہ سمجھنا یہ تو خود ہی حدیثیں بنا لی گئی ہیں۔ اگر کہیں بنا لی گئی ہیں تو ایک اچھا جو مومن ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جو مستند حدیث ہے اس میں اور ایک ضعیف حدیث کے اندر پھر تحقیق کرے، سرچ کرے، دیکھے کہ اگر حدیث کی بات آ رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک درست حدیث کو رد کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ صرف بیٹھے بیٹھے بس تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا گیا۔ تو اس کمنٹری سے بچنا چاہیے کہ بعض دفعہ لوگ بغیر علم کے حدیث پہ بات کہہ جاتے ہیں یا بحث شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں، قرآن میں دکھاؤ، اس پہ جو ہے وہ اصرار کیا جاتا ہے۔ تو اسے یاد رکھیے کہ سنت میں بیان کیے گئے احکامات جو ہیں وہ واجب الاتباع ہیں، جیسے قرآن کے واجب ہیں۔ تو اس لیے کوئی حکم کہیں پر کوئی بات آتی ہے، مثلا حلال حرام کی کئی باتیں ایسی ہیں کہ قرآن میں وہ اس طرح سے نہیں آئی ہیں کہ جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک جو بات آتی ہے کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، حالانکہ کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال حرام کی بتائی ہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ گھریلو گدا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے قرآن مجید میں کہیں یہ رہنمائی دی گئی ہے کہ گھریلو گدا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو حالانکہ اس میں کوئی ذکر نہیں۔ اسی طرح نہ ہی وہ درندے جن کی کنچلیاں یعنی جن کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ جو شکار کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، نہ ہی کسی ذمہ کی گری پڑی چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت نہ ہو تو پھر وہ جائز ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی گری پڑی چیز ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ ہمیں ڈیٹیل کہاں سے پتہ چلے گی؟ احادیث سے پتہ چلتی ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص کسی قوم کے پاس بطور مہمان آئے تو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں۔ اگر وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اسے اپنی مہمانی کے مطابق کوئی چیز لینے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ حق کہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کہیں پر مہمان ہے اور اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو کہ جائز ضرورت ہے اور میزبان اس کو نہیں وہ دے رہا، پرووائڈ نہیں کر رہا، تو وہ خود سے لے سکتا ہے۔ مثلا کسی کو بھوک لگ رہی ہے اور وہ فریج کھول کے کسی کا کھا لیتا ہے جہاں پہ وہ مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور مہمان اس کو پرووائڈ نہیں ہے وہاں پر کہ کوئی اس کو اجازت دے کرے، تو اس صورت میں اتنی زیادہ زندگی کی جو ڈیٹیل ہیں معمولی سی، اس میں بھی یہ آداب سکھا دیے گئے ہیں، کیونکہ مومن ہمیشہ اس بات کے فکر مند رہتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ کر لوں یا نہ کروں، یہ صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اسے فکر یہ رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس حد کو پار کر جاؤں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے غور کرنا اور اس کے لیے احادیث سے مدد لینا، کس پر عمل کیسے کیا جائے، یہ ایک کمبینیشن کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے دین کو۔ پھر اسی طرح ہے کہ قرآن مجید کو سنت کے ذریعے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا ہے، تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یا گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، ہم قرآن مجید میں یہ آیت تو دیکھتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب کوئی سوال کرے کہ ٹھیک ہے شرک تو ہو گیا، یہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ کہاں سے تفسیر لکھی جائے گی؟ اتنی بڑی بڑی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ کیسے لکھی گئی ہیں؟ اس کے معنی کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں؟ تو یہ پتہ چلا ہمیں کہ قرآن کو یا تو قرآن سے سمجھا جاتا ہے یا پھر احادیث کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ دو ہی ذرائع ہیں جن سے دین اخذ کیا گیا ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہے۔ رائے کچھ نہیں ہے، کسی کے فلسفے کچھ نہیں ہیں۔ جتنے ائمہ کرام تھے، جتنے انبیاء علیہ السلام تھے، سب نے براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذریعے سے جو علم آیا اسی کے ذریعے سیکھا ہے، جس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث بھی وحی کا حصہ ہیں، لہٰذا آیتوں کی تفاسیر بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ احادیث کے ذریعے کی گئی تھی، جیسا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے۔
اب کوئی شخص جو ہے وہ تفسیر کرتے ہوئے کہے کہ ظلم سے مراد جو ہے وہ گناہ بھی ہوتا ہے، ظلم سے مراد جو ہے وہ ایک دوسرے کا قتل کرنا بھی ظلم ہوتا ہے، کسی کا حق مارنا بھی ظلم ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن کیا وہ سارے معنی یہاں پہ اس آیت کے اندر فٹ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے جبکہ ظلم کے یہ سارے معنی ہیں؟ اس لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس آیت کے اندر ظلم کا معنی لوٹ مار نہیں بتایا، کسی کا مال لینا نہیں بتایا، کسی کو قتل کرنا نہیں بتایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس کا مطلب شرک بتایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہاں پر اس کے معنی گناہ کرتا ہے تو وہ معنی درست نہیں سمجھے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہی ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور اسی کے مطابق جو ہے اس کی تفسیر کی جائے۔ اسے یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں بھی بعض دفعہ تفسیر کرتے ہوئے یا احادیث بیان کرتے ہوئے ہم اپنے معنی بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم کہتے ہیں ہاں وہی بات ہے نا، ظاہری بات ہے، ظلم لوٹ مار کو بھی ہے اور قتل، نہیں وہی بات نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ جو بات آئی تھی جو آپ نے حدیث میں پڑھی تھی کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کیوں اتنی احتیاط کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کیونکہ بعض دفعہ آپ ایک ڈائریکشن پہ جاتے جاتے دوسری پہ نکل جاتے ہیں۔ ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں اگر آپ کے فہم میں کہیں پر کوتاہی ہے، یا آپ بیان کرتے ہوئے اس کو کیجول لے لیتے ہیں یا مفہوم بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس دین کی جو حفاظت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی طرح فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں سے کام لیا گیا تدوین حدیث کا، یا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا جنہوں نے بالکل ایز اٹ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کا حرف قرآن کا زبر زیر بالکل درست طریقے تک ہم تک منتقل کیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو چنا اور پھر ان کے مددگار ایسے لوگوں کو چنا۔ لہٰذا ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا کہ ہم علم حاصل کریں اور ان کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنیں، ہمیں بھی اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے جیسا کہ ہم ائمہ کرام کو دیکھتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کے احکامات کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب جب کہ زمانہ امن ہے تو کیا پھر بھی قصر کی رخصت ہوگی؟ ابھی بھی کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی ایک آپ کو سہولت دی گئی ہے سفر کے ساتھ، تو آپ خوشی خوشی اس کے سہولت کو جو ہے وہ استعمال کریں۔ اچھا، شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان کو صحیح عبادت کرنی چاہیے، یعنی جب ہمیں پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے، جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں، تو نماز میں سستی آتی ہے پوری نماز پڑھتے ہوئے۔ جب سفر میں رخصت دے دی گئی کہ آپ اپنی نماز کو قصر کر لیں، قصر کہتے ہیں کم کرنے کو، کم کر لیا جائے، مثلا 4 فرض 2 فرض بن جاتے ہیں، 3 تو 3 ہی رہتے ہیں، تو اس وقت ہم کہتے ہیں نہیں میری تسلی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ میں پوری نماز نہ پڑھوں نا، لہٰذا میرا خیال ہے میں سنتیں بھی پڑھ لوں، میں نفل بھی پڑھ لوں، سب پڑھ لوں۔ تو کیا ہے شیطان کی چال کہ جہاں جو بات کہی جاتی ہے وہ اس پر عمل کرنا مشکل بنا دیتا ہے، لیکن مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں رخصت دی وہاں رخصت لیتے ہیں، جہاں پہ حکم پورے کا تھا وہاں پورا کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے اطاعت اور اس کا نام ہے دینداری، کہ جب کہا جائے کرو تو کر لیا جائے، جب روک دیا جائے تو پھر رک جایا جائے۔ ان دونوں چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ واضح طور پر حضرت عمر نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ نماز میں جو قصر ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک طرح سہولت ہے، صدقہ ہے، لہٰذا جب کوئی صدقہ دے یا اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سہولت دیں تو خوشی خوشی اسے لینا چاہیے اور قصر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قصر نماز سفر میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ بات پڑھیں گے کہ سفر کون سا سفر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے ٹوئن سٹیز ہوتے ہیں، بازار جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو فوراً نمازوں کو ملانے کا سوال کرتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے مارکیٹ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر نہ ملا لیں، یا واپس آ کے پوری نماز ایک ساتھ نہ پڑھ لی جائے، عشاء پہ آ کے 4 نمازیں جمع کر لیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قصر کس سفر کے اوپر ہوتا ہے اور کن حالات میں قصر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں بات سمجھنے کی ہے۔ دین اسی چیز کا نام ہے کہ علم کے ذریعے سمجھا جائے، لیکن جو رخصت ہے بہرحال وہ رخصت لی جائے۔
پھر مکمل دین سمجھنے کے لیے سنت کی پیروی اور اتباع کرنا۔ اب قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کو دیکھیں گے تو باقی سب روزے رکھیں، ٹھیک ہو گیا، صرف مسافر اور بیمار کو روزے کی قضا کرنے کی رخصت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ یعنی جن کو حیض ہوتا ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرنے کی رخصت دی ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن مجید کو لے تو آپ بتائیے کہ یہ سہولت پھر کہاں جاتی ہے؟ حائضہ، حاملہ، دودھ پلانے والی عورتوں کی جو رخصت ہے وہ تو قرآن میں لکھی ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہم مکمل دین کو درست طور پہ کر سکیں۔ اب اکثر ہوتا ہے جو مدر فیڈنگ پہ کرا رہی ہوتی ہے، جو فیڈ کراتی ہیں، وہ اکثر سوال کرتی ہیں کہ ہم سے نہیں روزہ رکھا جاتا، یا ہم بہت ویکنس فیل ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح حاملہ ہوتی ہیں، وہ سوال کرتی ہیں کہ کیا میں روزہ چھوڑ سکتی ہوں؟ اب آپ کہاں سے جواب دیں گے؟ چھوڑیں یا نہ چھوڑیں، کیا کریں، کہاں سے فیصلہ کریں گے آپ؟ تو یہ ہے وہ بات کہ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو شرح صدر کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ یہ روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت ہے، معاف نہیں ہے یہ روزے۔ حیض میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا حمل میں چھوٹتے ہیں، یا دودھ پلاتے ہوئے جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، بس اب تو ہماری چھٹی ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہمارا ایک وقت ایسا آیا کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو اسی یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ بیماری جس کے بعد میں ٹھیک ہونے کا امکان ہوتا ہے، وہ اس وقت آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جو فرض روزہ ہے، لیکن بعد میں جب بیماری چلی گئی ہے، وہ عذر رخصت ہو گیا ہے، تو بعد میں اس کی قضا دینی ہوگی۔ تو سب اپنے اپنے ذرا روزے دیکھ لیں، جس جس کے جو روزے قضا ہیں ان کو لکھ کے باقاعدہ گنتی کر کے اس کی قضا ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ خواتین کے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے روزے قضا رہ جاتے ہیں۔ تو اسی ہم دیکھا ہم نے کہ قرآن کے حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑی ہے۔ حضرت ابو زناد فرماتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا ادا نہ کرے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کیسے عقل میں بات آتی ہے کہ دونوں باتیں ہی عبادات ہیں، دونوں ہی اللہ کے حکم ہے، اور دونوں ہی فرض ہیں۔ اب اگر ایک فرض ہے، اس کی چھوٹ ہے کہ اگر حائضہ کی نماز چلی جائے گی تو وہ بعد میں ادا نہیں کرتی، اس کی قضا نہیں کی جاتی، تو پھر وہ روزوں کی قضا کیوں کرے گی؟ یہ ہے نا عقل میں آنے والی بات۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو شریعت کی آتی ہے اس کا عقل پہ پورا اترنا ضروری نہیں ہے، یعنی اطاعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پروف کریں کہ ایسا اور ایسا ہے، اور جب میری عقل میں آ جائے، میرا دل مان لے، تب تو میں اس پہ عمل کروں، اور اگر وہ میری عقل سے بعید ہے کوئی بات تو میں کہوں نہیں نہیں، پہلے مجھ سے ثابت کریں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت ہے وہ لفظ کس چیز کے ساتھ ہے؟ سمعنا و اطعنا۔ میری عقل چھوٹی ہے، میں بات سمجھ ہی نہیں سکتی، میں اس کا مفاد جان ہی نہیں سکتی، اس لیے جو کہہ دیا اس پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو روزے ہیں وہ ایک سال میں آتے ہیں، ایک سال میں ایک دفعہ رکھے جاتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس سعادت میں شامل ہو جاؤں۔ جو قاری عمر ویسے بھی عبادت نہیں کرتا وہ بھی چاہتا ہے میں روزہ رکھ لوں۔ جو لوگ بیچارے نمازوں میں مشکل محسوس کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں روزہ تو رکھ ہی لیں ہم نا، وہ بھی قضا نہ کریں۔ اور کسی مجبوری سے چھوٹ جائے تو دل میں بڑا ہی ملال آتا ہے، بڑا دکھ آتا ہے، بڑا خسارہ افسوس ہوتا ہے۔ تو اب ایک خاتون جو سب گھر والے روزے رکھ رہے ہیں، سب سعادت لے رہے ہیں، وہ بیچاری محروم ہو رہی ہے، تو اس کے لیے یہ ایک خاص رعایت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بیمار ہے، مسافر ہے، کوئی اور ہے وجہ، کہ وہ بعد میں اس سعادت میں شامل ہو جائے۔ تو ایک طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بونس رکھ دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ اس وقت نہیں لے سکے تھے تو بعد میں آپ کر لیں، اجر آپ کا اتنا ہی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے اس سعادت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم اس نے نہیں رکھا ہے تو ہم کریں۔ لیکن نماز آپ دیکھیے، نماز تو روزانہ کا کام ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی ہے، تو اگر نماز قضا ڈال دی جاتی تو آپ سوچیں آپ اگلی پڑھتے یا پچھلی پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سہولت دی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، یہ بس اتنی بات آتی ہے، ہر طرح کی زینت حلال ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دیا ہے۔
अब कोई कहे कुरान मजीद में मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है कि मर्दों के लिए सोना और रेशम जो है हराम है, कहीं से मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर कोई ये कहे कि अच्छा मर्दों के लिए सोना और रेशम हराम है, जब कुरान में नहीं लिखा तो मैं क्यों मानूं? तो उसका क्या जवाब होगा? तो यही जवाब है कि जो चीज कुरान की वाजिबुल इत्तबा है वही हदीस की भी वाजिबुल इत्तबा है। अगर एक बात हदीस में आ चुकी है तो वहां पर भी उसको हराम ही समझा जाएगा। कितने परसेंट लोग हैं जो शादियों में गोल्ड की अंगूठी लेने से इसलिए इनकार करें कि मेरे लिए ये हराम है? मर्द जो है वो सोने की अंगूठी लेना से इनकार कर दे, या इसी तरह से उस दिन रेशम पहनने से इनकार कर दे कि मैं ऐसी शेरवानी ऐसा लिबास नहीं पहनता कि जिसके अंदर रेशम आता होगा। तो ये है समझ के दीन समझने के बाद और उससे पहले में जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क होता है। और दीन पढ़ने के बाद अमल जरूर करें। मर्दों को सोने की अंगूठियां तोहफे में ना दिया करें, मंगनी के मौके पर, शादी के मौके पर, या और ये बचपन से ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी छोटे बच्चे को भी कभी गोल्ड की चेन, बड़े बड़े लड़के भी बाज़ दफा पहन लेते हैं, तो बचपन से तरबियत करेंगे और इल्म के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह वो बड़े होने पर भी सीखेंगे। फिर तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो वो रोजे ना रखे, कुरान मजीद का हुक्म है। तो रमजान के बाद दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसाफिरों को रोजा मौखर करने और नमाज को निस्फ करने की रुख्सत दी है, जबकि हामला और दूध पिलाने वाली औरत को सिर्फ रोजा मौखर करने की रुख्सत दी है। यानी अब ये हुक्म जो है वो कहाँ से हमें पता चल रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद वजाहत फरमा दी है कि और लोगों का भी जिक्र किया और किसको कितना क्या होना चाहिए, ये सारी डिटेल जो थी वो आपने हदीस के जरिए से हमें पता चली। तो इसे ही बात याद रखिए कि जब भी दुरुस्ती सीखना होगा तो इस बात को हमेशा मद्देनजर रखें कि मुझे तहकीक करके जान कर अपनी जिंदगी गुजारनी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो काम कर रही हूँ कि जो करना था लेकिन मुझे पता ही नहीं था। बाल बच्चियों से आप पूछें, वो 40 और 50 साल के जो इस वक्त हैं, जब वो बच्ची थी उनका कहना है हमें तो यही नहीं पता था कि ये जो हैज के रोजे होते हैं कजा भी करने होते हैं, हमने तो आज तक कजा ही नहीं किए। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं बीमारी आ गई, 1 महीना बीमार रहे, दो, मुझे तो यही नहीं पता था कि उसको जो है वो हमें कजा करना था। तो ये वो बात है कि आज आपको नहीं पता, कयामत ये बात ये उज़्र पेश नहीं हो सकता कि मुझे दीन पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये फर्ज था कि हर शख्स जो है वो दीन का इतना इल्म जरूर हासिल कर ले कि वो अपने आप को जहन्नुम से बचा ले और अपने आप को जन्नत में दाखिल करने का जरिया बन सके। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म नाफे और अमल साले अता फरमाए और उसके लिए बेहतरीन इल्म नाफे ऐसा अता करे जो हम दूसरों को सिखाने के भी काबिल हो जाएं, क्योंकि ये चीजें आगे भी पहुंचाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पर अपनी रहमत का मामला फरमाए और आसानियां अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।